अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इंसान से बात की है। ये सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का नूर है। ये वो किताब है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है, जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई मौजूद है, चाहे वो इबादत हो, इंसाफ हो, इल्म हो या इंसानियत। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ भी अल्लाह के डर से झुक जाते और टूट जाते। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किताब कितनी अजीम, कितनी ताकतवर और कितनी असर रखने वाली है। मगर इंसान का दिल कभी कभी इतना सख्त हो जाता है कि वो इस हकीकत को समझ नहीं पाता। कुरान पाक बार बार इंसान को गौर करने, सोचने और समझने की दावत देता है। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम सोचते नहीं, क्या तुम समझते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते? बेशक इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां मौजूद है। जो इंसान सोचता है, समझता है और हकीकत को तलाश करता है, वही कुरान के राज को समझ पाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इंसान को अपनी निशानियां दिखाएंगे, आसमान में भी और उसके अपने अंदर भी, यहाँ तक कि इंसान खुद गवाही देगा कि यही हक है। यानी पूरी कायनात, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, समंदर, पहाड़, पेड़ पौधे, सब अल्लाह की निशानियां हैं। दोस्तों, कुरान पाक वो किताब है जिसमें हर छोटी और बड़ी चीज़ का जिक्र मौजूद है। इंसान अगर इस किताब को समझ ले तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। उसका दिल अल्लाह की पहचान से भर जाता है और वो सच्चे रास्ते पर चलने लगता है। अब आइए कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट पर नज़र डालते हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में 1400 साल पहले किया गया, जबकि साइंस ने उन्हें बहुत बाद में खोजा। सबसे पहले हम बात करते हैं लोहे की। आज साइंस बताती है कि लोहा ज़मीन की पैदावार नहीं है, बल्कि ये स्पेस से आया है। लाखों साल पहले जब बड़े बड़े मेटियोर ज़मीन से टकराए तब लोहा ज़मीन पर पहुंचा। मगर हैरानी की बात यह है कि कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही इस बात को बयान कर दिया था। सूरह हदीद आयत नंबर 25 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, और हमने लोहा उतारा जिसमें सख्त जंग का सामान मौजूद है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं। यहाँ उतारा शब्द इस्तेमाल किया गया है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोहा ज़मीन पर बाहर से आया है। इसी तरह पानी के बारे में भी कुरान पाक में बताया गया है कि पानी आसमान से उतारा गया। आज साइंस बताती है कि धरती पर मौजूद पानी का बड़ा हिस्सा करोड़ों साल पहले धूमकेतुओं और उल्कापिंडों के जरिए आया। सूरह मोमिनून में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने आसमान से अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर उसे ज़मीन में ठहरा दिया। दोस्तों, इंसान की पहचान का एक अहम हिस्सा उसके फिंगरप्रिंट होते हैं। दुनिया में अरबों लोग हैं, मगर किसी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते। साइंस ने ये बात कुछ वक्त पहले ही साबित की, मगर कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही इस तरफ इशारा कर दिया था। सूरह क़यामा में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, क्या हम इस बात पर कादिर नहीं कि उनकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें? यानी इंसान की पहचान कितनी यूनिक है कि उसकी उंगलियों तक का डिज़ाइन अलग अलग है। अब बात करते हैं मकड़ी के घर की। कुरान पाक में मकड़ी के घर को सबसे कमज़ोर घर कहा गया है। सूरह अल-कबूत में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, सब घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। सिर्फ जाले ही कमज़ोर नहीं होते इनके घर के, बल्कि मकड़ी की फैमिली लाइफ भी कमज़ोर होती है। कई किस्मों में फीमेल स्पाइडर मेल को मार देती है और कई बार बच्चे अपनी मां को खा जाते हैं। अब स्पेस की बात करें तो साइंस ने एक प्लेनेट खोजा है जहां 2 सूरज दिखाई देते हैं। वहां 2 सनराइज और 2 सनसेट होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, मैं कसम खाता हूँ मशरिकों की और मगरिबों की। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि कायनात बहुत बड़ी है और इसमें ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं जहाँ एक से ज़्यादा सूरज हो। सूरज के बारे में कुरान पाक में बहुत गहरी बातें मौजूद हैं। सूरज ज़मीन के लिए सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। सूरज की बनावट में ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। कुरान पाक में सूरज शम्स मौजूद है जिसमें सूरज की अहमियत बताई गई है। अब एक और हैरान कर देने वाला फैक्ट, जब इंसान स्पेस में जाता है तो उसे सांस लेने में मुश्किल होती है और उसका सीना तंग महसूस होता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहता है उसका सीना ऐसा तंग कर देता है जैसे वो आसमान पर चढ़ रहा हो।
یہ بات اس دور میں بتائی گئی جب انسان آسمان تک پہنچنے کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح قرآن پاک میں آسمان کے رنگ بدلنے کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں، جب آسمان پھٹ جائے گا اور گلاب کے پھول کی طرح لال ہو جائے گا۔ آج سائنس نیبولا کی تصویریں دکھاتی ہے جو بالکل گلاب کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، قرآن پاک صرف عبادت کی کتاب نہیں بلکہ علم کی بھی کتاب ہے۔ یہ انسان کو سوچنے، سمجھنے اور ریسرچ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام علم کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ قرآن انسان کو کائنات میں موجود ہر چیز پر غور کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آسمان، زمین، دن، رات، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، پہاڑ، ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ جب انسان ان نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آج سائنس کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، مگر وہ ابھی بھی کائنات کے بہت چھوٹے حصے کو ہی سمجھ پائی ہے۔ قرآن پاک انسان کو بتاتا ہے کہ اصلی کامیابی صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ اگر انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھے تو اسے زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں ایسے بہت سے راز موجود ہیں جنہیں انسان دھیرے دھیرے سمجھ رہا ہے۔ جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے قرآن کی سچائی اور زیادہ صاف ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کی آیتوں میں چھپے پیغام کو سمجھیں، کیونکہ جو انسان خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی گواہی دے رہا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انسان اپنی آنکھیں کھولے اور سچائی کو پہچان لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم قرآن کی ایسی عظیم آیتوں کے مضمون پر بات کریں گے جو انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے یہ یقین دلاتی ہے کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑا سہارا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لوگ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، لیکن یاد رکھو، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ دنیا میں انسان اکثر لوگوں سے ڈرتا ہے، حالات سے ڈرتا ہے، فیوچر سے ڈرتا ہے، لیکن مومن کا دل اس یقین سے بھرا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو کسی اور کا ڈر معنی نہیں رکھتا۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کیونکہ ہر انسان کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا صرف ایک ہی رب ہے۔ پھر ان سے کہو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ مجھ پر اپنی رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بنا اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم سوچتے ہیں اور جو کچھ ہمارے دلوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اس کے علم کے بنا ایک پتا بھی نہیں گرتا، ایک قطرہ بارش بھی اس کی مرضی کے بنا نہیں گرتی۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ وہ سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی اب صاف طور پر الگ ہو چکی ہے۔ جو کوئی جھوٹے معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے سب سے مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ کبھی انسان کو زیادہ ملتا ہے اور کبھی کم ملتا ہے،
لیکن ہر حال میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑے وقت کی ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، کچھ سال جیتا ہے اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ یاد رکھو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج انسان دنیا کی ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پیسہ، گھر، گاڑی، شہرت، لیکن اس کے باوجود اس کا دل بے چین رہتا ہے، کیونکہ اصلی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اللہ فرماتا ہے، کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں، اسی لیے انہیں دنیا میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ آخرت چاہتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ انہیں بہترین بدلہ دیتا ہے اور جنت عطا کرتا ہے، جہاں ہمیشہ کی خوشی ہے، جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ قرآن ہمیں امید بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی جان کر کبھی انجانے میں، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کی برائیوں کو بھی اس کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان قیامت کے دن پر افسوس کرے اور کہے، کاش میں نے اللہ کی بات مانی ہوتی، کاش میں نے نیک کام کیے ہوتے، کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتا، لیکن اس دن موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہمیں آج ہی اپنی زندگی کو سدھارنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، ہمیں وہی ملے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور مومنوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ جب زندگی میں پریشانی آتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسی لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تب صرف اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ وہی ان کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے اور وہی اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ مومن کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، بری باتوں سے دور رہتا ہے، اور جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ دھیان سے سنتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نیک لوگ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت میں اونچے مقام ملیں گے، جہاں فرشتے انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم ہمیشہ یہاں رہو گے اور یہ سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔
جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں اور نیک کام کریں، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو سچا ایمان، صبر کرنے والا دل اور اپنی رحمت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔